अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू पिबलू थेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है मैं एक जुगनू अस्करम मैमूना नसरुल्लाह। एपिसोड 22। आप खुद हिजाब करती हैं तो आप हमें हिजाब पर भी एक लेक्चर देकर बताएंगी कि ये अच्छा है। लड़की का लहजा साफ मजाक उड़ाता हुआ था। पता नहीं किस मौजू पर वो सब बोलने के लिए इकट्ठे हुए थे। ये चंद मिनट की क्लिप थी। अब कैमरा फिर मरियम पर था और पीछे एक बैनर पर लिखा जर्मनी नज़र आ गया था। आप मुस्लिम हैं? उसने उल्टा सवाल किया। जी, लड़की ने जवाब दिया। तभी आपको टेंशन लग गई कि मैं आपको हिजाब पर लेक्चर ना दे दूं। वो हंसी, फिर संजीदा होकर उसे देखा। आप मुस्लिम हैं, आपके लिए एक किताब ऊपर से भेजी गई है, ये हुक्म उसमें है। क्यों आपको हिजाब करने को कहूँगी। जाएं, उस किताब को खोलें, पढ़ें, उसमें हिजाब के अलावा भी हुक्म है। उनको मान सकती हैं, माने। नहीं मान सकती तो एक पेपर पर अपनी दलीलें लिखती जाएं कि आपके ख्याल से हुक्म क्यों नहीं माने जाने चाहिए। और जब सब दलीलें लिख लें तो फिर सोचें, जिसने हुक्म दिया है उसके सामने ये दलीलें दोहरा सकती हैं। जब वो पूछेगा मेरा फला हुक्म क्यों नहीं माना, तो आप अपनी वो दलीलें उसके आगे दोहरा सकती हैं। अगर वाकई कर सकती हैं तो गुड एंड वेल, वरना तलाश जारी रखें किसी नई दलील के लिए ताकि जवाब दे सकें। बाकी मैं कोई मजहबी स्कॉलर नहीं हूँ, इसलिए मुझे इसकी अहमियत का सही तरह मालूम नहीं है। मैं खुद इसलिए करती हूँ कि मैं ऐसे कंफर्टेबल फील करती हूँ। वो बाकायदा हिजाब नहीं करती थी, एक स्कार्फ को अपने दुपट्टा स्टाइल में लेती थी। सर के बाल कभी कभार नज़र आ जाते थे और नीचे गर्दन से ढीला। लिबास तो हर वीडियो में मगरिबी था, मगर उसमें मशरिकी टच था, यूं कि उसका जिस्म नुमायां नहीं हो रहा था। वो लड़की बैठ गई थी, अब कोई लड़का खड़ा हो रहा था। हाशिर ने मोबाइल एक तरफ कर दिया। उसकी कैफियत बहुत अजीब हो रही थी। शायद ये बहुत ज़्यादा खुशी थी जिसका वो कब से इंतज़ार कर रहा था। वो मिल गई थी और अच्छे हाल में मिली थी। वो खुदा शुक्र। उसके बाद उसने उसी सोशल मीडिया के अकाउंट पर राब्ता किया था। मालूम हुआ वो मुख्तलिफ इदारों में जाकर लेक्चर्स देती है। उसकी रिहाइश कहाँ है नहीं मालूम। वो एक से दूसरे लिंक के पास जा रहा था। लोग उसे दूसरों के पास रेफ़र कर देते। शायद उसे मालूम हो कि मरियम मीर कहाँ रहती है। ये क्या माजरा था, कोई भी उसकी रिहाइश का नहीं जानता था। एक बार फिर से वो अपने ओहदे का इस्तेमाल कर रहा था। फॉरेन मिनिस्टर से उसका रिकॉर्ड निकलवा रहा था। वो पाकिस्तान से बाहर कब गई थी और फिर वहाँ से किस मुल्क गई थी, मौजूदा रिहाइश कहाँ थी। खुशकिस्मती से वो ऐसे मुल्कों में गई थी जहाँ पाकिस्तानियों की कम तादाद होती है। उसका डाटा आराम से मिल गया था। सारा रिकॉर्ड निकलवा कर उसने उसके अब्बू को उसके मिल जाने की इत्तला दी थी। सब बहुत खुश थे, वो मिल गई थी। रशिया का वीज़ा लगवाकर वो अब रशिया में थे। हाशिर को मॉस्को की फ़िज़ा अपनी अपनी सी लग रही थी। वो यहीं थी, मगर उसे उस पर बहुत गुस्सा भी था। वो उससे ठीक ठाक झगड़ा करने वाला था। वो उसके पास क्यों नहीं आई थी, क्यों? एम्बेसी से उसकी रिहाइश के बारे में मालूमात लेकर वो दोनों अब उस इदारे की तरफ जा रहे थे जहाँ वो पढ़ा रही थी। और वहाँ सामने रुक कर उसने फ़ैसला किया था पहले उसके अब्बू उससे मिल लें। वो आधा रास्ता तो रोते हुए आए थे। वो फिर पार्किंग में खड़ी गाड़ी में बैठा रहा। पहले वो अपने घर वालों से ताल्लुकात ठीक कर ले, फिर वो जाएगा। उसके अब्बू प्रिंसिपल ऑफिस गए थे। वो मरियम आलम उर्दू टीचर से मिलने आए थे। फिर उन्हें वहाँ से उसके रूम में भेज दिया गया था। मरियम इस वक्त अपना एक लेक्चर ले रही थी जब उसे इतला दी गई थी कि कोई उससे मिलने आया है। अब अक्सर लोग उससे मिलने आते रहते थे। कोई अपने किसी सवाल के जवाब की तलाश में आता था तो किसी को क्या काम होता था। उसने गर्दन हिलाकर 5 मिनट में आने का कहा था। जब वो फारिग होकर अपने ऑफिस में पहुंची, सामने एक आदमी उसकी टेबल के जानिब झुका एक पैम्फलेट पढ़ रहा था। मरियम ने दरवाज़ा बंद किया। हेलो, मैं मरियम मीर हूँ, कहते वो अपनी कुर्सी के जानिब बढ़ी। उसके अब्बू ने मुड़कर उसे देखा। उसका सांस जहाँ का तहाँ रह गया था। उसके हाथ से किताब छूट गई थी। नोट्स के सफ़े बिखर के यहाँ वहाँ हो गए थे। उसके अब्बू रोते हुए उसे देखते हौले हौले कदम उसकी जानिब बढ़ाने लगे। मेरी बेटी मरियम। उन्होंने आगे बढ़कर उसे गले लगाना चाहा। वो एकदम से होश में आकर पीछे हटी थी। क्या करने आए हैं आप? उसकी आवाज़ में खौफ था।
وہ محسوس کر کے اور کمزدہ ہوئے۔ میں تم سے ملنے آیا ہوں، تمہیں لینے آیا ہوں، چلو میری بیٹی اپنے گھر چلو، ہم سے غلطی ہو گئی تھی۔ مریم نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ وہ سچ بول رہے ہیں۔ وہ دوسرے ملک میں تھی جہاں اسے مار نہیں سکتے تھے، پھنس جاتے، اس لیے اسے پیار سے بہلا کر ساتھ لے جانے آئے تھے۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ان کے دل کو تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ اتنے سال بعد ایک دوسرے کو مل رہے تھے۔ بیٹی نے آگے بڑھ کر انہیں گلے سے بھی نہیں لگایا تھا۔ وہ اپنی صفائیاں دیتے رہے۔ بالآخر وہ رو پڑی تھی۔ آپ کو معلوم ہے ایک بیٹی کو اپنے باپ سے کتنی محبت ہوتی ہے؟ شاید ہر بیٹی کے دل میں ہوتی ہے، مگر میرے دل کے تو آپ ہی بادشاہ تھے، میرے ہیرو تھے۔ مجھے آپ سے اتنی محبت تھی کہ میرا دل چاہتا آپ جہاں جہاں قدم رکھتے ہیں میں وہاں وہاں اپنا دل رکھتی جاؤں۔ اتنی محبت تھی آپ سے، اور آج بھی ہے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ وہ دکھ سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ آج آپ کہتے ہیں میرے دامن سے داغ ہٹ گیا ہے، تو اب دوبارہ اسی خاندان کا حصہ بن جاؤں؟ تب مجھے کیوں نہیں قبول کیا تھا؟ تھی تو آپ کی ہی بیٹی، چاہے بری ہی ہوتی۔ ماں باپ بھی اولاد کو پھینکتے ہیں؟ یہ زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ میرے قتل کے وقت آپ وہاں موجود تھے، آپ نے آگے بڑھ کر میرے بھائی کا ہاتھ نہیں روکا تھا۔ وہ بولتے بولتے پھر سے رونے لگی تھی۔ میرا بچہ، جو گزرا اسے بھول جاؤ، ہم شرمندہ ہیں، ماں باپ کو معاف کر دو۔ کبھی کبھار ماں باپ زیادتی کر جاتے ہیں، مگر اولاد سے محبت بھی تو کرتے ہیں۔ تم سے بہت محبت ہے۔ میری سگی بہن، وہ جب آتی تھی تو میرا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی۔ گھر کے بچوں کے لیے میں بری تھی، امی کھانا کم دیتی تھی کہ ایسے مر جائے گی۔ بالآخر بھائی نے قتل کرنے کا سوچ بھی لیا اور عمل بھی کر لیا۔ اب آپ لوگ یہی سوچیں، میں اسی رات ہی مر گئی تھی۔ مرے ہوئے زندہ نہیں ہوتے۔ اس کے ابو اس کے روتے وجود کو تھامنے کے لیے پھر آگے بڑھے۔ وہ سر جھکائے رو رہی تھی۔ انہوں نے اسے گلے لگا لیا تھا۔ اس کا سب ٹوٹ گیا تھا۔ وہ اونچی آواز میں رونے لگی۔ کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ کیوں؟ میں نارمل ہو کر بھی نارمل نہیں رہی، کیوں؟ وہ روتے ہوئے اس کے سر کو تھپ تھپا رہے تھے۔ پھر خود کو سنبھال کر وہ پیچھے ہوئی۔ چلے جائیں میری زندگی سے، نہ اب آپ لوگ میرے لیے زندہ ہیں، نہ میں آپ لوگوں کے لیے۔ کہہ دینے سے سب رشتے ختم نہیں ہو جاتے میرا بیٹا۔ ان کا لہجہ وہ برسوں بعد سن رہی تھی۔ اس کا دل کٹا جا رہا تھا۔ ہر رشتہ ختم ہو جاتا ہے، ہر رشتہ، جب اس میں خلوص اور محبت نہ رہے۔ آپ میرے والد ہیں، آپ سے محبت فطری ہے، کل بھی تھی، آج بھی ہے، مگر اب میں آپ پر اعتبار نہیں کرتی۔ جب اعتبار نہیں کرتی تو آپ لوگوں کے ساتھ زندگی کیسے گزار سکتی ہوں؟ آپ جائیں یہاں سے، پلیز چلے جائیں۔ میں تمہاری ماں سے کیا کہوں گا؟ وہ تمہاری راہ دیکھ رہی ہوگی۔ جب سے تمہارے ملنے کا پتہ چلا ہے، وہ خوشی سے سو نہیں پائی۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ انہیں تب ضرور نیند آئی ہوگی جب میں کئی کئی دن کھانے کے لیے یہاں وہاں بھٹکتی تھی، اور پھر اپنی عزت نفس پر پیر رکھ کے بھیک مانگ کر پیٹ بھرتی تھی۔ انہیں تب بھی نیند ضرور آئی ہوگی جب میں یہاں سردی کے مارے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتی تھی، مجھے آگ کے آگے بیٹھنے دیں، اور وہ کسی فقیر کے مانند دھتکار دیتے تھے۔ انہیں اس رات بھی نیند آئی ہوگی جب میں اپنی عزت بچانے کے لیے کچرے میں ساری رات پڑی رہی تھی۔ مجھے بتائیں میں کیا کیا بھولوں؟ وہ کچرے میں گزری رات آج بھی میرے دماغ میں اسی طرح تازہ ہے۔ کئی لوگوں کے بیچ بیٹھی ہوتی ہوں جب یوں لگتا ہے کچرے کے کیڑے میرے جسم پر حرکت کر رہے ہیں۔ راتوں کو سوتے وقت یوں لگتا ہے کسی نے منہ پر گندا ڈھیر ڈال دیا ہو۔ بدبو سے نیند نہیں آتی، لیکن تب بھی انہیں نیند آتی ہوگی، اب بھی آ جائے گی۔ آپ لوگ میرے ماں باپ ہیں، آپ سے ہمیشہ محبت رہے گی۔ خون کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ میں نے ہر چیز کے لیے آپ لوگوں کو معاف کیا، مگر خدارا اب میری زندگی میں نہ آئیں۔ خدا کے لیے چلے جائیں، مجھے جینے دیں، میری تکلیف کو نہ بڑھائیں۔ وہ شکستہ قدموں سے پلٹ رہے تھے، اور مریم نے بائیں ہاتھ پر اپنے دانت کاٹ دیے تھے۔ اسے اپنی چیخیں روکنی تھیں۔ اس کے ابو جا رہے تھے، اس کا دل ان کے قدموں سے لپٹا جا رہا تھا۔ وہ ضبط کی آخری انتہا پر تھی، اسے واپس نہیں جانا تھا، کسی صورت نہیں جانا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ وہاں سے نکل آئی تھی۔ اسے رونا تھا، کھل کے، بہت سا۔ شدت ضبط سے جسم میں کانٹے چبھنے لگے تھے۔ وہ سامنے نظر آتے
اپنے اسٹوڈنٹس کو اطلاع کرتے وہاں سے نکل آئی تھی۔ بقایا لیکچر اس نے کل دینا تھا، ابھی تو اس نے رونا تھا۔ وہ دوسرے دروازے سے نکل کر پیدل چلتی جا رہی تھی، جبکہ حاشر نے اس کے ابو کو آتے دیکھ کر پوچھا تو انہوں نے روتے ہوئے سب بتا دیا تھا۔ پھر وہ اس کے آفس تک گیا تھا، وہ وہاں نہیں تھی۔ کہاں چلی گئی تھی؟ کیا ایک بار پھر سے بھاگنے والی تھی؟ حاشر کو ڈر لگا، آنکھوں سے بہتے آنسو کی وجہ سے بار بار راستہ دھندلا رہا تھا، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، روتے روتے اس کی ہنچکیاں بند گئی تھیں۔ وہ چلتے چلتے وہاں فٹ پاتھ پر بیٹھ گئی تھی، بلند آہوں اور سسکیوں کے ساتھ روئی جا رہی تھی۔ ایک ایک رگ میں تکلیف محسوس ہو رہی تھی، شدت و غم سے اس کا دل پھٹنے کو تھا، اس کی سانسیں اندر کہیں اٹکی جا رہی تھیں۔ دن کا مصروف وقت تھا، گاڑیاں آ جا رہی تھیں، پیدل کوئی نہیں تھا۔ اس تکلیف سے اسے اپنی رگوں میں درد ہی بہتا محسوس ہو رہا تھا، وہ درد کے مارے جھکتی جا رہی تھی۔ وہ ہر بار سوچتی بس یہی ہے درد اور تکلیف کی انتہا، اور ہر بار غلط ثابت ہوتی تھی۔ اس نے کب سوچا تھا اس کے ابو اسے لینے آئیں گے اور وہ درد کی اس انتہا کو بھی چھو جائے گی۔ آج ساری تکلیفیں ایک ساتھ آ ملی تھیں، جھوٹے الزام کا دکھ، گھر والوں کے بدل جانے کا غم، حاشر کے چھوڑنے کی تکلیف، پردیس میں گزری ذلت کے بہت سے دن، جس نے پوری زندگی کے ہر سکھ کی قیمت وصول کی تھی۔ وہ کس غم کو بھولتی، کس درد کا مداوع کرتی، کس درد کو دل سے نکالنے کے جتن کرتی۔ اس کا دل چھوٹا سا تھا، اس کی گزری زندگی کے وہ سب غم ایک ساتھ اس کے دل میں نہیں سما رہے تھے۔ وہ روتے روتے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال مٹھی میں جکڑ چکی تھی، یوں لگتا تھا پورا جسم ہی فنا کی دہانے پر آن کھڑا تھا۔ روتے ہوئے اس کا جسم ہل رہا تھا، جانے کتنی دیر وہ روتی رہی۔ پیچھے سے ایک عورت نے اس کے کندھے پر ہمدردی سے ہاتھ رکھا۔ مریم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ ہمدردی سے اس کی طبیعت کا پوچھ رہی تھی۔ مریم نے نفی میں سر ہلا دیا تھا، وہ ٹھیک نہیں تھی، اسے اپنا آپ بے جان لگ رہا تھا، جسم کی طاقت بس چند گھنٹوں میں نچڑ چکی تھی۔ اتنی دیر میں روتے روتے اس کی آنکھوں میں درد ہونے لگا تھا۔ وہ اس عورت کے ساتھ بامشکل کھڑی ہوئی اور ٹیکسی کر کے اپنے اپارٹمنٹ چلی آئی۔ پھر اس کے گھر کا ایڈریس انتظامیہ سے پوچھ رہا تھا۔ پہلے تو وہ دینے سے انکاری تھے، یقیناً اس نے ہی انہیں منع کر رکھا تھا، اس لیے کسی کے پاس اس کے گھر کا ایڈریس نہیں تھا۔ پھر بہت مشکلوں سے وہ اس کا ایڈریس لے سکا تھا۔ اس کے گھر جانے سے پہلے اس کے ابو کو وہ ہوٹل چھوڑ آیا تھا، ان کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، انہیں ڈاکٹر کو دکھایا تھا، انہیں آرام کردہ چھوڑ کر وہ خود یہاں آ گیا تھا۔ جب اس کے گھر پہنچا تو شام ہو رہی تھی۔ اس کے اپارٹمنٹ کے دروازے پر کھڑا وہ چند لمحے بند دروازے کو دیکھتا رہا، پھر خود کو کمپوز کر کے بیل بجائی۔ کافی دیر وہ بیل بجاتا رہا، وہ دروازہ ہی نہیں کھول رہی تھی۔ وہ پریشان ہوا، پھر کہیں چلی تو نہیں گئی۔ بالآخر قدموں کی آواز سنائی دی تھی اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا تھا۔ حاشر کے دل کو قرار آ گیا تھا، اب کی سنی غزل کے مصرعے یاد آ گئے تھے۔ ایک مدت ہوئی تم کو دیکھا نہیں، ایک زمانہ ہوا مسکرائے ہوئے۔ ڈھیلی سی ٹراؤزر کے ساتھ ڈھیلی سی شرٹ، بندھے بالوں سے نکلے کچھ بکھرے لٹے اور سوجی ہوئی آنکھیں۔ یقیناً وہ صبح سے اب تک روتی رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر پہلے تو دنگ ہوئی تھی، پھر ایک دم سے اندر چلی گئی تھی۔ انہیں بھی معافی چاہیے ہوگی، وہ بڑبڑاتی جا رہی تھی۔ حاشر خود ہی اندر آ گیا تھا اور دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہ چلتے ہوئے بیڈ روم کی طرف جاتی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی تھی۔ حاشر نے تسلی سے اس کے اپارٹمنٹ کا جائزہ لیا۔ ایک چھوٹا سا مگر روشن اپارٹمنٹ تھا۔ ایک جانب چھوٹا سا بیڈ روم تھا، جس پر 5 سیڑھیاں چڑھ کر جانی پڑتی تھیں۔ اس کی پارٹیشن ایک گلاس سے کی گئی تھی، جس پر ابھی پردے ہٹے ہوئے تھے اور بیڈ کی بکھری ہوئی چادر نظر آ رہی تھی۔ پھر اس کے سامنے چھوٹا سا ڈرائنگ روم پلس سٹنگ روم تھا، اور اس کے سامنے والی دیوار گلاس وال تھی، جس کے ایک کونے سے پردے ہٹے ہوئے تھے۔ دوسرے کونے میں چھوٹا سا کچن اور وہاں رکھی ڈائننگ ٹیبل اور اس کے گرد رکھی 2 کرسیاں۔ اس کے سامنے چھوٹی سی لائبریری تھی۔ وہ چھوٹا سا اپارٹمنٹ تھا، مگر مکمل تھا اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ مریم سوجی ہوئی آنکھوں سے اسے جائزہ لیتے دیکھ رہی تھی۔ وہ وہی تھا،
गाड़ी से टेक लगाए खड़ा रहा था और वो उसके सामने से गुजर गई थी। बहुत खूबसूरत अपार्टमेंट है, ये मेरा घर है, वो जताते लहजे में बोली। हाशिर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। उसकी सूजी आंखों ने तवज्जो खींच ली थी। वो चलता हुआ उसके सामने जा खड़ा हुआ। वो जो थी सीढ़ियों पर बैठी आंखों में सख्ती भरे उसे ही देख रही थी। हाशिर ने गहरी सांस ली। कैसी हो? किस काम के लिए आए हैं वो करे ना, उसने तंज किया। किस काम के लिए आया हूँ? वो उसी तरह उसे ही देख रहा था। आपको भी माफ़ी तलाफ़ी चाहिए होगी ताकि सुकून से रह सकें, तो शुरू करें अपना खेल। सोच लो कहीं ऐसा ना हो तुम्हें ही माफ़ी मांगनी पड़ जाए। वो एक एक लफ्ज़ चबाता उससे 2 कदम नीचे बैठ गया था। पाँव ज़मीन पर ही थे। रुख मोड़ कर सीढ़ियों की ग्रिल से टेक लगाई थी। वाह क्या ही खुशफहमियाँ हैं। मैं आपसे माफ़ी मांगूंगी। क्यों मांगूंगी मैं माफ़ी? हाँ, भड़क उठी थी। हाशिर ने वाज़ेह महसूस किया था। वो इस बात से बेपरवाह थी कि वो उसके सामने बगैर दुपट्टे की बैठी है। कुछ था उसके अंदाज में, गुस्सा और हकारत। हाँ, हकारत भी थी। वो उसे बेवफा समझ रही थी। वो उस पर सारा गुस्सा निकालना चाहती थी, बरसों का दबा गुस्सा। मुश्किल वक्त में साथ छोड़ने की तकलीफ़ आंखों में वाज़ेह थी। हाशिर ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थामना चाहा। उसने गुस्से से हाथ छुड़ा लिया था। तेज़ी से नैन कटोरे भरने लगे थे। कोई ज़रूरत नहीं मुझे हाथ लगाने की। अब रोता देखकर हमदर्दी हो रही है। उस वक्त कहाँ थे? क्यों छोड़ दिया था? वो रो पड़ी थी। जलती आंखों में फिर से पानी आ जाने की वजह से तकलीफ़ बढ़ गई थी। हाशिर उठकर उसके साथ बैठ गया। नहीं छोड़ा था तुम्हें? कैसे छोड़ सकता था? मरियम ने रोते हुए उसके कंधे पर सर रख लिया था। आज ही सारे ज़ब्त ख़त्म होने थे। बरसों बाद रोने के लिए कोई कंधा दस्तयाब हुआ था। वो सालों से अकेली रोती आई थी। रोते हुए फिर से उसकी हिचकियाँ बंद गई थीं। बहुत मुश्किल दिन था। आज ही ज़ब्त के सारे बंधन टूटने थे। उसका जिस्म काँप रहा था। बरसों की तकलीफ़ थी। हाशिर ने उसे सुकून से रोने दिया। उसके कंधे के गिर्द अपने बाजू का तहफ़्फ़ुज़ बनाए उसके कंधे को थपक रहा था। जब उसे रोते हुए एहसास हुआ कि हाशिर के कंधे पर सर रखे रो रही है, एकदम से पीछे हुई थी और दोनों हाथों से आंखें साफ़ की और गालों को भी साफ़ किया। वो उसे ही देख रहा था। मरियम ने नज़रें उठाकर उसे देखा। वो अब उसका शौहर नहीं था। काश के मर जाता जब उसका नहीं था तो उसे फिर से रोना आया। वक्त ने उसके बहुत से नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान किए थे। उसकी फिर से भरती आंखों को देखकर हाशिर ने फ़ौरन वार्निंग दी। बस करो अब, बहुत रो लिया। हाशिर ने ज़ब्त की दाद देनी चाहिए थी। वो पुरसुकून था। पहली बात ये बताओ, तुम घर से निकलकर मेरे पास क्यों नहीं आई थी? अब उसने अपना रजिस्टर खोल लिया था। तलाक के बाद कोई गुंजाइश बचती है? मरियम ने उल्टा सवाल किया। तुमने तलाकनामा खुद पढ़ा था? क्यों पढ़ती मैं, जब मालूम था 2 दिन पहले आपकी वालिदा ने फ़ोन करके सब कह दिया था। फिर आपके पेपर्स को पढ़ने की गुंजाइश बचती थी? हाशिर ने अफसोस से उसे देखते हुए कोट की अंदरूनी जेब से फोल्ड किया हुआ लिफाफा निकाला। इसे पढ़ो, यही कागज़ था ना? पढ़ो और बताओ क्या है ये? और पढ़ने के बाद वो जो मरियम के चेहरे के तासुरात थे वो किसी तौर नज़रअंदाज किए जाने के काबिल नहीं थे। हाशिर ने वाज़ेह खुशी देखी थी। तुमने पाकिस्तान क्यों छोड़ा था? हाशिर उससे एक एक चीज़ का हिसाब लेने वाला था। मरियम ने चेहरे पर हाथ फेर के खुशी की इस तासुरात को हाशिर से छिपाना चाहा। हाशिर ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। मरियम ने नज़रें अपने पैरों पर टिका ली थीं। खुद पर इतना गुस्सा आने लगा था। भला क्या ज़रूरत थी उसे बिन कहे माफ़ करने की? जी, हाशिर ने माफ़ी नहीं मांगी थी और वो उसे फिर भी माफ़ कर चुकी थी और अब इस वक्त उसके सामने खड़ी शर्मा रही थी। डूब के मर जाओ मरियम, वो खुद को सुना रही थी। वो उसका हाथ पकड़े उसे सोफ़े के जानिब ले आया था। कुछ पूछा है तुमसे? हाशिर ने बात दोहराई। पाकिस्तान में नहीं रह सकती थी। अगर रहती तो कहीं छिप के। मुझे वहाँ से निकलने के बाद एक अच्छी और मुकम्मल ज़िंदगी गुजारनी थी। यूँ छिप छिपा के नहीं, सारी दुनिया के लिए मुजरिम थी, मगर अपने लिए तो नहीं थी। मैं तो जानती थी कि मैं बेगुनाह हूँ। मेरे लिए यही काफ़ी था। मेरे लिए अपने हक़ में अपनी गवाही भी काफ़ी थी। और जब बेगुनाह थी तो मैं अच्छी ज़िंदगी डिज़र्व करती थी जो पाकिस्तान में नामुमकिन थी। बोलते हुए फिर से उसे वो दिन याद आने लगे थे।
مریم نے اپنے پردیس کے ذکر کو مختصر کرنا چاہا تھا، مگر حاشر ایک ایک بات پوچھتا رہا اور مریم خود پر قابو پائے اسے سب سنا رہی تھی۔ پھر بنا مریم کے پوچھے وہ اسے اپنا سفر بتانے لگا۔ ردا کے ذکر پر اس کے چہرے کے عضلات تن گئے تھے۔ تم جانتی تھیں وہی اصلی مسلم ہے؟ حاشر غور سے اس کے چہرے کو پڑھ رہا تھا۔ ہاں، تو بتایا کیوں نہیں تھا؟ اسے دھچکا لگا تھا۔ شروع میں اندازہ نہیں تھا، مگر جب بھی سوچتی ہر بار اسی کی طرف شک جاتا تھا۔ پھر میں سوچتی کہ میں کہیں بدگمان تو نہیں ہو رہی، وہ تو میری بہت اچھی دوست تھی۔ میں اپنے آپ کو جھٹلا دیتی تھی۔ میں کبھی مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتی تھی کہ میری پیٹھ میں چھرا کس نے گھونپا تھا۔ میرے لیے ایک ہی تکلیف بہت تھی، میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ جب مڑ کر دیکھوں تو کوئی پیارا نظر آئے۔ وہ آہستگی سے بول رہی تھی۔ حاشر نے افسوس سے سر ہلایا۔ وہ واقعی بہت معصوم تھی۔ ردا کے پکڑے جانے کے بعد اس نے وہاں مجھے بلایا تھا کہ میں اس کی طرف سے تم سے معافی مانگوں۔ وہ تلخی سے ہنسی۔ پتہ نہیں انسان کیوں اتنے خود غرض ہوتے ہیں، گھر کے گھر تباہ کر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں پھر معافی سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حاشر نے اس کے چہرے پر آئی ایک لٹکو پری کیا، دوسرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا، ویسے ہی جیسے ہمیشہ پکڑتا تھا۔ اس نے جب اماں کی قسم اور اپنے جواب کا بتایا تو مریم کا قہقہا بلند ہوا تھا۔ روئی روئی آنکھوں سے وہ ہنستے ہنستے بے حال ہونے لگی تھی اور اس کا ڈمپل کئی سالوں بعد اسے دیکھنے والا آیا تھا۔ او مائی گاڈ، حاشر واقعی آپ نے ایسا کہا؟ کئی سالوں بعد وہ دل سے ہنس رہی تھی، آنکھوں کی رونق لوٹ آئی تھی۔ میں کبھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ ان قسموں کا بھی توڑ ہوا کرتا ہے، بول کر وہ پھر سے ہنسنے لگی۔ کافی دیر باتوں کے بعد حاشر کو بھوک لگنے لگی۔ تمہاری وجہ سے اتنے دنوں سے سکون سے کھانا نہیں کھایا، کچھ بناؤ جلدی سے۔ کیا بناؤ جلدی سے؟ مسلم اور بریانی بنانے کو نہیں کہا، اتنی پریشان ہو رہی ہو، کچھ بھی بنا لو۔ پھر وہ مٹر پلاؤ بنانے کا سوچ کر اٹھی اور چاول نکال رہی تھی جب حاشر نے اس کے بالوں سے بال پن نکال لیا۔ سارے بال کھل گئے تھے اور اس کی پیٹھ کو ڈھانپ لیا تھا۔ مریم نے جھنجھلا کے اسے مڑ کے دیکھا، وہ اس کے بالوں کو تکے جا رہا تھا۔ تمہارے بال گھنگرالے ہیں؟ اس کی صدمے بھری آواز آئی۔ مریم کا دل خوش ہوا، اس کے بال اسے پسند آئے تھے۔ آپ کو اچھے لگتے ہیں گھنگرالے بال؟ اس کی آواز میں کھنک تھی۔ طاہر شاہ کسے پسند آتا ہے؟ حاشر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی؟ مریم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ آئی ٹو آئی؟ وہ ہلکے سے گنگناتا ہوا ڈائننگ ٹیبل کے گرد رکھی ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ مریم کو جب بات سمجھ آئی تو اس نے صدمے سے اسے دیکھا۔ وہ اس کی بے عزتی کر کے گیا تھا ابھی؟ جلدی کرو، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ اس کے صدمے کو خوب سمجھ رہا تھا۔ مریم نے غصے سے مڑ کر پھر سے بالوں کو باندھ لیا تھا اور اب جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی۔ پیچھے وہ بھی اسی طرح سے اسے آئی ٹو آئی سنائی جا رہا تھا۔ میرے بالوں کی چھوڑیں، اپنی فکر کریں، بوڑھے ہو رہے ہیں۔ وہ مڑے بغیر چمچ ہلاتے جل کر بولی۔ سالوں بعد وہ ملا تھا اور اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ میری اماں کو بھی یہی ٹینشن تھی، بڑھتی عمر کے ساتھ پھر شادی مشکل ہو جائے گی۔ وہ اپنی سنا رہا تھا۔ ارے بڑھتی عمر کا خوف؟ وہ مڑ کر کسی کمرشل بریک کی طرح شروع ہوئی۔ پونڈس کریم لگائیں، بڑھتی عمر جیسے تھم سی جائے۔ اپنی طرف سے اس نے اسے لاجواب کیا تھا۔ اچھا، پونڈس والوں کے پاس بالوں کو سیدھا کرنے کی کوئی پروڈکٹ ہے تاکہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں؟ حاشر اور مریم، نہ کسی کی بڑھتی عمر رہے نہ گھنگریالے بال۔ مریم نے سلاد کے لیے اٹھایا کھیرا غصے سے پلٹ کر اس کی طرف پھینکا۔ یہ شخص سالوں بعد اسے مل رہا تھا۔ حاشر نے کھیرا کیچ کر لیا تھا۔ دھو کر تو پھینکتی، ذرا جو شوہر کی خدمت کا شوق ہو۔ کھیرے کا معائنہ کرتے وہ اسے دھونے کے لیے اٹھنے لگا۔ مریم نے اپنے رشتے کی پہلی شرط یہی رکھی تھی کہ اسے پاکستان لوٹ کر نہیں جانا تھا۔ وہ پھر سے ایسے لوگوں کے بیچ نہیں رہ سکتی تھی جو اس کے برے وقت میں اسے کسی گلے سڑے حصے کی طرح دور پھینک دیتے تھے۔ حاشر چاہے تو رشتہ قائم رکھے ورنہ توڑ دے۔ رشتہ توڑنا تو ناممکن تھا، مگر اس کی پاکستان میں بھی بہت سی مصروفیات تھی جن کا حل یہ تھا کہ وہ کچھ دن پاکستان میں رہتا تھا اور کچھ دن اس کے پاس آ جاتا تھا۔ اور اب وہ ماسکو نہیں، ایمسٹرڈیم میں رہتے تھے کیونکہ ان کا ایک آفس یہاں بھی تھا۔ انہوں نے نیا گھر لیا تھا جو اس سے بڑا تھا۔ حاشر کا ارادہ تھا اب وہ پاکستان کی مصروفیات کو کم کر کے مکمل طور پر بس یہیں کا بزنس سنبھال لے۔ زندگی نے بہت کچھ لیا تھا تو بہت کچھ دیا بھی تھا۔
ان کی 2 سال کی بیٹی تھی۔ مریم اس کے گھنگریالے بال دیکھ کر اتنی خوش ہوئی تھی کہ حد نہیں، مگر حاشر نے پھر بھی اسے طاہر شاہ کہنا نہیں چھوڑا تھا۔ سب محبتیں ایک طرف، یہ طاہر شاہ کی چڑ ایک طرف۔ آج وہ 15 دن بعد گھر آ رہا تھا۔ مریم نے ڈنر کی تیاری کر لی تھی۔ ہر بار اس کے گھر آنے پر کسی دعوت کا سا اہتمام کرتی تھی۔ اب بھی بنی صبری اس کا انتظار کر رہی تھی، اور جب وہ گھر آ کر بیٹی سے ملا تو اس کی مسکراہٹ گم ہوئی۔ مریم نے اس کے بالوں کی افریقی مہندیاں بنائی ہوئی تھیں۔ یہ کیا ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بالوں پر کچھ ہو تو اسے ہیئر سٹائل کہتے ہیں۔ اب کہو طاہر شاہ، اس نے ہنسی دبائی۔ وہ سنجیدگی سے بیٹی کے بال کھولنے لگا۔ نہیں، میں نہیں کھولنے دوں گی، کتنی تو پیاری لگ رہی ہے۔ اس نے بیٹی کو اٹھا لیا، وہ اسے تنگ کر رہی تھی۔ مریم، آج کے بعد میری بیٹی کا ایسا ہیئر سٹائل نہ بنانا، بہت مہربانی، اس نے غصے سے کہا۔ مریم پر ذرا اثر نہ ہوا۔ پہلے وعدہ کریں، پھر کبھی طاہر شاہ کا نام نہیں لیں گے؟ ٹھیک ہے، وعدہ۔ اب وہ بیٹی کے بال کھول رہا تھا۔ اپنی ظالم ماں کو دیکھو، کیسے افریقیوں کی طرح کھوپڑی سے بال چپکا دیے ہیں تمہارے۔ وہ بیٹی سے بول رہا تھا۔ اتنے پیارے بال ہیں میری بیٹی کے، خاموخواہ حولیہ بگاڑ دیا۔ اچھا، اور بیٹی نے وراثت میں یہ بال ماں سے لیے ہیں، اور بیٹی کی ماں نے سام والے انکل سے، طاہر شاہ۔ اب حاشر مسکرا رہا تھا۔ وہ پیر پٹکتی کچن میں چلی گئی تھی۔ تم نے کہا تھا طاہر شاہ کا نام نہ لینا، میں نے نہیں لیا، اب کیوں ناراض ہو گئی؟ اس نے پیچھے سے صدا لگا کر پوچھا تھا۔ وہ پٹک پٹک کر برتن ڈائننگ ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ حاشر بیٹی کے سارے بال کھول کر اب ناراض بیوی کو منانے جا رہا تھا۔ ان دونوں نے اپنی زندگی کے بہت مشکل دن دیکھے تھے۔ ایک نے اپنا ایمان جیتا تھا اور دوسرے نے وفا کی نئی مثال قائم کی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ میچ تھے، بیسٹ کپل۔ ختم شد۔ اوکے فرینڈس، فائنلی ہمارا یہ ناول یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ سو گائز، مجھے تو میں جگنو اتنا زیادہ اچھا ناول لگا دیٹ آئی کین ایکسپلین۔ اس میں جتنی بھی مریم کی سٹوری تھی اینڈ حاشر کی مریم کے لیے محبت تھی، یہ دونوں ہی ہم لوگوں کو ایک بہت اچھا ایگزامپل دیتی ہیں کہ ایک تو ہمیں ہماری لائف میں جو بھی آزمائش آتی ہیں ان سے ڈرنا نہیں چاہیے، ان کو فیس کرنا چاہیے۔ ان کا ایک نہ ایک دن ہماری آزمائش ختم ہو جائے گی اور اللہ ہماری زندگی میں خوشیاں لے آئیں گے۔ اینڈ اوبویسلی اللہ انہی لوگوں کو آزمائش دیتے ہیں جو ان کے لیے اسپیشل ہوتے ہیں، جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، انہی کی زندگی میں آزمائش پیدا کرتے ہیں۔ اور اگر ہم یہاں پر بات کریں حاشر کی، تو آپ دیکھیے حاشر کتنے زیادہ اچھے ہسبینڈ تھے۔ مطلب ان کی بیوی پہ کتنے گندے الزام لگائے گئے تھے، مگر پھر بھی انہوں نے اپنی بیوی کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ اپنی بیوی کے لیے مطلب پوری دنیا سے لڑ گئے تھے، اپنی ماں کی بھی بات نہیں سنی تھی، ان کی بھی قسموں کو انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ اپنی قسمیں اپنے پاس رکھیں، میں تو اپنی بیوی کا ہی ساتھ دوں گا۔ تو دیکھیے فرینڈس، یہاں پہ حاشر نے بھی محبت کی کتنی اچھی مثال قائم کی۔ ہمیں اپنے سول میٹس پہ، اپنے لائف پارٹنر پہ، اپنے اسپاؤس پہ مطلب ٹرسٹ کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے ہمسفر پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے تو کیسے چلے گی زندگی میں؟ پھر ڈاؤٹ آنے لگیں گے اور ایک مطلب کیا بولتے ہیں، انہیپننگ سا ماحول پیدا ہونے لگے گا۔ مگر اگر ہماری زندگی میں ہم اپنے ہمسفر پہ ٹرسٹ کریں گے تو زندگی اتنی اسموتھلی چلی جائے گی۔ اچھا ہوتا ہے ہسبینڈ وائف میں جھگڑے ہوتے ہیں، مگر اگر ٹرسٹ ہو نا تو ہر چیز پاسبل ہے۔ جھگڑے بھی اچھے ہوتے ہیں یار، کہاں جھگڑے نہیں ہوتے، بہن بھائیوں میں جھگڑے ہوتے ہیں تو ہسبینڈ وائفس میں بھی جھگڑے ہو سکتے ہیں، بٹ محبت بھی وہیں ہوتی ہے نا جہاں جھگڑے ہوتے ہیں۔ سو یہ بات بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ اینڈ حاشر اور مریم دونوں نے اس ناول میں بہت اسٹرگل کیا۔ سو اب مجھے تو ان دونوں کی اسٹوری اینڈ پھر میمونہ نصر اللہ کا رائٹنگ اسٹائل اتنا زیادہ اچھا تھا، بہت زیادہ اچھی اسٹوری تھی۔ اس نے ہمیں بہت اچھا مورل دیا کہ ہمیں اپنی زندگی میں بس ہار نہیں ماننی چاہیے، چاہے وہ کوئی پرابلم ہو یا کچھ بھی مطلب کیا بولتے ہیں، کوئی بھی آزمائش آئے ہمیں اس کو فیس کرنا چاہیے۔ اوکے فرینڈس، تو ایسے ہی اب ہماری مزید ناولس کو سنتے رہیں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اینڈ ہمارے انسٹاگرام پیج کو فالو کر لیجیے۔ اینڈ اگر آپ کو ہماری ناولس اچھی لگ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ ٹیک کیئر، خدا حافظ۔